देखें ये उस आलमी जंग की इब्तदा महसूस होती है जिसके बारे में एंड ऑफ टाइम्स की सारी जो रिवायात हैं तकरीबन वो इस पे पूरा उतर रही हैं। और एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें तो तब भी अप्रैल तक ये बहुत मुश्किल हालात से इस पूरे खित्ते को गुजरना है। और 22 मार्च तकरीबन इसका जो पीक टाइम होगा, 22 मार्च कह सकते हैं कि एक ऐसा दिन हो सकता है कि जिस दिन इवन के एटमी हमला भी कहीं हो सकता है। और ये सारी की सारी सूरत हाल इस बिल्डअप की तरफ जा रही है जिसकी समझ लें कि जो हाइट है वो 22 मार्च है और अप्रैल उसका एक कह लें कि स्लो डाउन या कुछ रुकने बेहतरी वाला की जानिब। पीरियड, लेकिन बेहतरी तो नहीं होगी, सिर्फ स्लो डाउन मैं कह रहा स्लो हूँ, डाउन सिर्फ स्लो डाउन। बल्कि आपको याद होगा इस साल के शुरू में जब जून की हम बात कर रहे थे जी, तो आपको याद है मैं कह रहा था कि कुछ समझ नहीं आता कि जून में हम क्यों घरों में होंगे। मतलब जून हमें किसी बीमारी में, किसी जंगी हालात में या कोई एटमी हमला हो गया, क्या ऐसा हो गया कि हम लेजी लेजी से घरों में हैं। और मजहबी फसाद का साल याद होगा आपको, इस पे भी हमने बात की थी कि ये मजहबी फसाद का साल होगा, फौजों के घुसने का साल होगा अफगानिस्तान में जैसे हम चले गए। और अब ट्रम्प भी कह रहा है कि वो ईरान पे फौज उतारेगा जी। तो चांसेस यही हैं कि ये सारी सूरत हाल खुश आइंद सिर्फ एक तरीके से हो सकती है किसी मुसलमान के लिए जो कि अल्लाह का निज़ाम पूरी ज़मीन पे देखने का ख्वाह है और सालों से इंतज़ार कर रहा था, उसके लिए तो ये सारी खुशखबरी हैं। लेकिन ओवरऑल अगर दुनिया परस्तों की बात की जाए तो एक तबाही है, एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो कि लगता ये है कि अब नागुज़ीर है। और ये जो पूरा मतलब ये भी जो आप जस्ट महसूस कर रहे हैं कि जो इतने ममालिक में जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया, अभी इसका जो सेम ईरान में एक सिविल वॉर कंडीशन कंटिन्यू करेगी। और यही जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान, फिर यही सब इंडिया में भी शुरू होने लगा है। अच्छा, और इंडिया के लिए जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं काफी कोई बड़ी खबरें आ सकती हैं उधर, मतलब इस तरह के किसी अनरेस्ट, किसी इवेंट की। और इवन के हम भी बहुत हाई चांसेस हैं कि हम दोनों भी आपस में दोबारा टकराएं इस पीरियड में। ओके। अच्छा उसामा, एक और जो चीज़ हम क्योंकि बाकी अगर किसी से बात करें तो हम तो ये पूछते हैं कि ख्यालात आपके क्या हैं। यकीनी तौर पर भी आपका एक वो इल्म है जिसके हवाले से आप एक पशीन गोई कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो क्या नज़र आता है ईरान के लिए इस सारी सूरत हाल में अब मुस्तकबिल क्या है? रजीम चेंज की बातें होती हैं, फिर अब कहा जाता है कि अब हम फ़ौजें भी उतारेंगे। इससे पहले फ़ौजें उतारना जो था वो मकसूद नहीं था कि शायद आराम से रजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन जो रिटेलिएशन की गई, जिस तरह से जवाब दिया गया, वो भी शायद अमेरिका के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए आउट ऑफ सिलेबस निकला। तो क्या समझते हैं, क्या वहां पर रजीम चेंज का जो एक ऑप्शन है वो किसी तौर पर अमेरिका के हक में जाता नजर आता है? नहीं, रजीम चेंज पॉसिबल नहीं होगा उस तरीके से। मैंने इसका पहले ही आपको शायद इसमें पीछे जवाब दिया कि सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन अब ईरान में चलती रहेगी और रजीम चेंज में कामयाब नहीं हो पाएंगे उस तरीके से। और ईरान बेसिकली अब आप देखें कि ईरान की जो मुज़ाहमत है वो उसका आंसर इराक से आ रहा है, उसका आंसर लबनान से आ रहा है, उसका आंसर यमन से आ रहा है। ये सारे खित्ते में समझे वो फैल गई है मुज़ाहमत और अब इस खित्ते ने इसी में ही आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ तक कि अब लगता ये है कि वो रिवायत के रोमन फौजें जो है, रोमी जो है रमल्ला में आ जाएंगे या रमला में आ जाएंगे। तो वो ट्रम्प ये जो इत्तेहादी फौज बनाने की बात कर रहा था और वो सारी, तो ये लगता है कि वो यूरोपियन जिस तरह से ज्वाइन अचानक आहिस्ता आहिस्ता करीब आते जा रहे हैं इस जंग के, तो ये माहौल बन जाएगा कि ये फौजें इधर अगर आ गई और ये मामला इसी तरह कंटिन्यू करने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है अब। और रिजीम चेंज का ख्वाब ही रहेगा, बहुत बुरी तरीके से बुत टूटेगा। इस तकरीबन मेरा ख्याल है आपको ये इसी मार्च के अंदर ही अमेरिका के लिए, खैर ये 2-4 दिनों में ही ये जो टेक्नोलॉजी के हवे बना, खुद ही वाशिंगटन पोस्ट, खुद ही अपने वो जो मवासलाती जराए उन पे खुद ही बैठ के अपने लिए वो एक जैसे कहते हैं ना कि हवा क्रिएट करना सेल्फ अप्रेज काइंड ऑफ
وہ ہوا بنایا کہ ہماری ٹیکنالوجیاں خود ہی جہاز جی ہم فرینڈلی فائر میں گرا رہے ہیں. مطلب کم آن آپ دنیا کے کلیمنٹ تھے سب سے بڑے ٹیکنالوجی کنگ اور جائنٹ, اور آپ شگل میں ہی اپنے جہاز فرینڈلی فائر میں گرائی جا رہے ہیں, پھر ایک نہیں تین تین, یعنی کہ آپ اور دنیا ٹیکنالوجیکل پہ آپ ہنستے تھے. ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں دنیا کے لیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور آپ کے اپنے طیارے جو ہیں وہ اگر مان بھی لیا جائے کہ ایک ٹیکنیکل مسٹیک, ایک ٹیکنالوجیکل ایک انریسٹ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا, تو یقینی طور پر آپ کے لیے یہ بھی شرمندگی کی بات ہے. اچھا, حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حماد حسن صاحب, پاکستانی سیاست پر تو آپ کی گرپ ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنلی اس وقت جو حالات ہیں اس پر بھی ایک بہتر تجزیہ دے سکتے ہیں. سر, کیا دیکھتے ہیں حالات اب جس تیزی سے بدلتے ہوئے جا رہے ہیں؟ کل کو جو سپر پاور نظر آتی تھی, آج وہ یوں لگتا ہے, یقینی طور پر انہوں نے آج بہت سے جوابی حملے کیے ہیں, لیکن یوں لگتا ہے کہ اب اس کا مستقبل بھی ٹھہرتا ہوا اب نہیں نظر آتا. تو کیا دیکھیں گے اب یہ معاملات, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس جانب جاتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو موجودہ جنگ ہے, امریکہ اسرائیل نے ایران پہ جو حملہ کیا ہے, اس سے بہت سے نئے پرتو کھلتے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ امریکہ اور اسرائیل اگر یہاں پر آ رہے ہیں تو پاکستان کے بارڈر پہ, جس طرح آج ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے بات کی, تو تفتان تو ہمارا بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ, تو کیا پاکستان اس کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو کیا پاکستان اتنا کمزور ملک ہے؟ ظاہر پاکستان تو پاکستان ہے, وہ ایک ایٹمی قوت ہے, اس کے پاس 7-8 لاکھ بڑی مضبوط فوج اس کے پاس موجود ہے. حال ہی میں انڈیا کے ساتھ جنگ میں پاکستان کا سارا پوری دنیا نے دیکھ بھی لیا. دوسری بات یہ کہ ایران کی پیچھے یعنی چین بھی موجود ہے, روس بھی موجود ہے, دو انتہائی طاقتور ممالک ہیں. کیا وہ برداشت کر پائیں گے کہ ان کے کنارے پر؟ سر, لیکن روس نے تو اس حوالے سے کہہ دیا کہ اگر رجیم چینج کی کوشش لمبے عرصے تک ہوئی تو دنیا یقینی طور پر تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے. بالکل بالکل, اس کے امکانات موجود ہیں, اس سے ہم اس کو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے. لیکن چین ابھی تک خاموش ہے. لیکن چین کا ایک ڈپلومیٹک سٹائل ہے کہ وہ عمومی طور پر پہلے فیز میں خاموش ہی رہتا ہے. وہ ایک اسٹڈی تشکیل دیتا ہے, پھر اس کے مطابق آگے چلتا ہے. لیکن ابھی یہ جنگ شروع ہوئی ہے. خدا نخواستہ اگر اس جنگ نے طوالت اختیار کر لی تو یہ بات خارج از امکان نہیں کہ اس میں دوسرے ممالک بھی آ جائیں گے. اب دوسرے ممالک امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تو آ نہیں رہے ہیں. کل ہی برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عراق کی غلطی ہم کر بیٹھے تھے, ہم دوبارہ کوئی غلطی نہیں کریں گے. پھر جرمن چانسلر نے بھی اس طرح کا بیان دیا. تو یورپ نے تو اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اس جنگ سے. لیکن کیا پاکستان, روس اور چین الگ ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے ان کے مفادات پر ضد پڑے گی تو وہ تو الگ نہیں رہ سکیں گے. ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ مسلم امہ سے جو ایران نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا تھا اور مسلم امہ کے ساتھ تعلقات میں وہ گرمجوشی لے کر نہیں آیا تھا, بلکہ ان کے حوالے سے بہت سے تحفظات تھے. سعودی عرب کو بھی تھے, قطر کو بھی تھے, یو اے ای کو بھی تھے, بہت سارے ممالک کو بھی تھے. پھر عراق کے ساتھ جو ان کا ہمسایہ ملک ہے, ان کے ساتھ ایک طویل 8 سال کی جنگ بھی لڑی تھی. تو اس حوالے سے ایران کا ٹریک ریکارڈ بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. اور اب وہ چیزیں عملی طور پر سامنے آ رہی ہے. یعنی ایران کہاں حملے کر رہا ہے؟ ایران تو ظاہر ہے جو امریکن بیسز ہے, لیکن وہ ہے تو مسلم ممالک میں. تو اس سے ایران کی آئسولیشن بھی بڑھ رہی ہے. گویا ایران کو مسلم امہ سے وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. لیکن سر, قطع کلامی کی معذرت حماد صاحب, لیکن ہم نے یہ جو مناظر یقینی طور پر جو سوشل میڈیا پر اس وقت زینت بنے ہوئے ہیں, اس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں کے انہی ممالک کے جو عوام ہیں وہ یوں لگتا ہے کہ وہ ایران کے حق میں ہیں, اور اوپر بیٹھی جو ایک ایلیٹ ہے, جو ایک ان کی اشرافیہ ہے, وہ شاید اپنے مقاصد کچھ اور رکھتی ہے. دیکھیں, وہ سوشل میڈیا کی باتیں ہیں. ظاہر ہے وہ عملی طور پر عملی حقائق کے مطابق سوچیں گے. وہ ممالک کافی امیر ممالک ہیں اور ان کے بہت سارے مالی مفادات ہیں. وہ ان مالی مفادات کے مطابق سوچیں گے, اس کے مطابق اپنے فیصلے بھی کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے ساتھ ان کے کوئی مالی مفادات ہو سکتے ہیں. مالی مفادات اگر ان کے ہو سکتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, دوسرے ممالک کے ساتھ ہو سکتے ہیں. ایک رد عمل تو بہرحال موجود ہے امریکہ اسرائیل کے خلاف.
لیکن اس رد عمل میں وہ شدت نہیں رہی جو ماضی میں ہوا کرتی تھی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کا ماضی میں رویہ بھی کچھ زیادہ شاندار نہیں تھا. تو اس وجہ سے بہت سے تحفظات تو ہیں مسلم ممالک کے اندر. البتہ جو موجودہ فضا ہے اس میں ایران گو کہ ایران کی اعلیٰ قیادت بھی چلی گئی، لیکن اس کے باوجود ایران کے نرو اسٹرانگ ہے. اور جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. چلیں سر اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. اسامہ صاحب جاننا یہ چاہیں گے کہ ہم کل سے بھی یہ خبریں ہیں سوشل میڈیا پر بھی ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ یا تو پھر یہ نتن یاہو صاحب کہیں پہ ہٹ ہوئے ہیں یا وہ کہیں پر چھپے ہوئے ہیں، لیکن پھر ہم ایک کارٹونز بھی دیکھتے ہیں سمسم کہ جس کے حوالے سے اکثر و بیشتر جب فیوچر کے حوالے سے کوئی پریڈکشن کرنی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں لیٹے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ کیا ہے، ان کا مستقبل کیا کہتا ہے ان دونوں کا؟ دیکھیں یہ صرف ان کا تو اسپیسیفکلی اگر بات کریں ٹرمپ زیادہ کریٹیکل ہے ایز کمپیئر ٹو ہم، اور باقی اوور آل آپ دیکھیں گے کہ نومبر تک، اس سال کے نومبر تک میکسیمم جو لیڈنگ پوزیشنز ہیں لائک دیم وہ ریپلیس ہو جائیں گی، یا وہ کسی بھی ذریعے لیمنیٹ ہو سکتے ہیں یا واٹس ایور کچھ بھی ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوں گے. اور یہ جب آپ لوگ 2027 کے جون میں جائیں گے تو اس وقت تک میکسیمم جو کوئی ایک آدھا بچ بھی گیا تو سمجھ لیں کہ وہ آگے چھوڑ رہا ہوگا، جون میں نہیں ہوگا 2027 میں، کیونکہ یہ دنیا ایک بہت بڑی کروٹ لینے جا رہی ہے، اور اس میں جتنے بھی آپ کے پرانے فیکٹ اینڈ فگرز ہیں وہ سارے کے سارے فیل ہونے جا رہے ہیں. آپ لوگ ہر چیز نئی وٹنس کریں گے، بلکہ یہ بھی شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا کہ ہر چیز پہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے پرانے جتنے بھی آپ کے سمجھ لیں کہ ریڈنگز ہیں یا تجزیے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کچھ پریڈکٹ نہیں کر پائیں گے ان کے ذریعے جو ٹول مطلب سارے تجزیہ کار یا تھنک ٹینکس یوز کر رہے ہیں. تو ان ایکسپیکٹڈ ہوں گی چیزیں، اور شاید اسی وجہ سے جب میں اس کو اس طریقے سے آبزرو کر رہا تھا تو زیادہ قریب پریڈکٹ کر پایا، اور چیزیں آپ نے دیکھی کہ پھر ایگزیکٹلی اسی راہ پہ چل نکلی اور وہیں جا بھی رہی ہیں. تو ان دونوں کی ویسے تو اس میں پیوٹن بھی ہے اور بھی مطلب لوگ ہیں جو ٹاپ ٹیئر ہے، تو میکسیمم یہ ٹاپ ٹیئر لگتا ایسے ہے کہ نومبر تک ریپلیس ہو جائے گی، جو رہ جائے گا وہ جون تک، وہ نیکسٹ 2027 جون تک. اچھا ایک اور چیز اسامہ جو اس حوالے سے ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے تھے یقینی طور پر، کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو بہت ساری اس حوالے سے اسلامک جو پیشین گوئیاں تھیں ان کو اگر ہم اس ساری صورتحال سے ریلیٹ کرنا چاہیں تو کوئکلی آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب کچھ ہوتا تھا تو پھر وہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یا یہ تو ایسا صرف اور صرف کہنے کے لیے ہوتا ہے، یا صرف یہ مذہبی اسکالرز ہی ایسی بات کرتے ہیں. لیکن اب بہت کچھ ریلیٹ کرتے ہوئے ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ معاملات کسی اور جانب جاتے نظر آتے ہیں. دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں اس کم وقت میں تو ہم اس کو سارے کو کنکلوڈ نہیں کر سکتے، لیکن ایک جو سب نے سنی سنائی باتیں ہیں، بیٹیاں ماؤں پہ حکم چلائیں گی، سیم سیکس کی باتیں، وہ آپ کے LGBTQ اور وہ سب چیزیں. اس کے بعد مہلک ہتھیار دنیا کے 3 حصے، ایک حصہ بیماری میں، ایک حصہ جنگ میں جائے گا، ایک بچے گا. تو اگر 7 ارب پلس ہے تو اس کو ڈیوائڈ 3 کر لیں. تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے آپ اگر 1924 میں بیٹھا کوئی شخص آج سے، یا 1927 میں بیٹھا، ایگزیکٹلی سمجھ لیں 100 سال پیچھے چلے جائیں، اگر اس وقت کوئی یہ بات کرتا، روایتیں تو اس وقت بھی موجود تھی جی، اور بکس بھی موجود تھی، لیکن کیا آپ کہہ سکتے تھے 1927 میں بے شک عالمی جنگ اس وقت چل رہی تھی، ورلڈ وار 2 دیکھ رہے تھے، کہ اتنی بڑی آبادی تو نہیں ماری جا سکتی تھی، اتنا مہلک ہتھیار تو موجود نہیں تھا کہ دنیا کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ہی چلا جائے جنگ میں، سمجھ رہے ہیں. آج لیکن جب آپ میں بات کر رہے ہیں تو یس، آج آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یس اب جا سکتی ہے دنیا، اب یہ کیپیسٹی موجود ہے. اس کے بعد کرونا نہیں دیکھا تھا کسی نے، اب کرونا دیکھا ہے، اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یس دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ بیماری میں بھی جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ اگر آگے آتے ہیں تو روایات میں جو کنڈیشنز اس وقت کی ہیں
وہ بے شک آپ کے یہ نالج کا بہت زیادہ ہو جانا، لیکن اصل حکمت اٹھ جانا. آپ دیکھیں اس ٹائم ہر بندے کو ہر چیز پتہ موبائل کے ذریعے. اس کے بعد آپ خود سوچیں کہ یہ جتنی بھی روایت ہے آج اگر کوئی بھی اس کو بیٹھ کے پڑھے گا تو ایگزیکٹ پوری ہو جاتی ہے.